तमाम रूहानी अमराज और मसाइल के हल के लिए पीर महमूद उल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदहु वला रसूल बअदहु वला मासूम बअदहु, अम्मा बाद। मोहतरम भाई और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एक अमल ऐसा है कि जिसको करने की वजह से या तो 7 नस्लें आबाद हो जाती हैं या 7 नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। अगर किसी ने वो अमल किया और उसको अच्छे पहलू से किया तो 7 नस्लें आबाद होती चली जाती हैं। 7 नस्लों में बरक़ात का ज़हूर होता है, खैरें मिलती हैं, इज़्ज़तें मिलती हैं, अल्लाह की रहमतें बरसती हैं। और अगर उसको बुरे पहलू से किया उस अमल को तो 7 नस्लें बर्बाद होती चली जाती हैं। नस्ल दर नस्ल नहुस्तें, बर्बादियाँ, तबाहियाँ और ऐसे ऐसे हादसात और वाक़यात होते हैं कि लोग इबरत हासिल करते हैं ऐसे लोगों से। कुछ ऐसे इंसान के अमाल होते हैं कि जिसकी वजह से या तो नस्लें आबाद होती हैं या नस्लें बर्बाद हो जाती हैं। हम आपको कुछ ना कुछ किसी न किसी हवाले से हमारी ये कोशिश होती है कि आप तक ऐसे पैगाम को, ऐसी बात को पहुंचाएं कि आपके लिए भी सदका जारिया बने और हमारे लिए भी सदका जारिया बने। हमारा चूँकि ज़िंदगी का मिशन है कि अल्लाह ताला हमें, जब तक हमारी ज़िंदगी है, अल्लाह ताला अपने बंदों की हिदायत और शिफा का ज़रिया बना दे। बहुत मुख्तसर सी ज़िंदगी है, हम नहीं जानते कि हमारा आखिरी सांस कब मुकम्मल हो जाए और हमें इस दुनिया से जाना पड़े। जाना तो हर हाल में है, इंसान चाहे या ना चाहे, दुनिया से हर हाल में हमने जाना है। मौत एक ऐसी अटल हकीकत है कि जिसका कोई इनकार नहीं कर सकता। जो खुदा का भी मुनकर है वो भी मौत को मानता है, जो खुदा का इनकार करता है वो भी मौत का इनकार नहीं कर सकता। तो हमारी ये कोशिश है कि हम किसी न किसी तरह कोई ऐसा आप तक पैगाम पहुँचाएँ कि अल्लाह ताला आपका भी मसला हल कर दे, आपकी भी इस्लाह हो जाए और आपकी बरकत से हमारी भी इस्लाह हो जाए। हम सब इस्लाह के मोहताज हैं और मौत तक इंसान जो है वो ख़तरे में है। जब मौत का वक़्त आए और ख़ात्मा ईमान पे हो जाए तो फिर कामयाबी है। उस वक़्त तक कोई ये दावा नहीं कर सकता कि मैं कामयाब हूँ, या कोई नेकी का, कोई तक़वे का, कोई अल्लाह की रज़ा का दावा नहीं कर सकता। इसलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे जो भी टूटे फूटे अल्फाज, टूटी फूटी बात होती है, इसको दूसरे मुसलमानों तक पहुँचाया करें। आपका भी सदका जारिया बने, हमारे लिए भी सदका जारिया बने। और अगर इसमें आज़म की दुआ में आप कोई, हमारी भाई और बहनें कोई शामिल होना चाहें तो वो सिर्फ़ कमेंट्स में अपना नाम और मसला लिख दिया करें। उसके मुताबिक उनको रोज़ाना रात की इसमें आज़म की दुआ में शामिल कर लिया जाता है। और अगर फिर भी कोई बात हो तो सिर्फ़ कमेंट्स करके उसका आप जवाब ले सकते हैं। तो वो जो भाई और बहनें जो अंदरून और बैरून मुल्क से रब्ते करते हैं, उनसे ये गुजारिश है कि वो कॉल्स वगैरह ना किया करें, बल्कि व्हाट्सएप पर सिर्फ वॉइस मैसेज करके और अपनी बारी का इंतज़ार किया करें। उनका जवाब दे दिया जाता है, बाज़ दफ़ा 1, 2 दिन, 3 दिन भी लग जाते हैं, लेकिन जवाब बहरहाल दे दिया जाता है जैसे ही फुर्सत हो। तो ये एक बहुत अटल हकीकत है कि इंसान के कुछ ना कुछ ऐसे अमाल होते हैं जिससे नस्लें या तो आबाद होती हैं या बर्बाद होती हैं। एक छोटा सा वाक़या मैं आपको बताता हूँ, ये बिल्कुल एक हकीकी वाक़या है और 1.25 साल पुराना वाक़या है, यानी पिछले रमज़ान से कोई 2 माह पहले का वाक़या है। हमारे एक बहुत ताल्लुक़ वाले हैं, हमारे साथ मोहब्बत रखते हैं इलाज मुआलजे के हवाले से भी। उन्होंने अपनी बेटी की शादी की एक फैमिली में, यहाँ लाहौर का वाक़या है, इसलिए मैं सराहत के साथ वाक़या जो है वो नहीं बता सकता, इशारतन आपको कुछ बात बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ लाहौर का वाक़या है, क्योंकि हम चूँकि पब्लिक प्रॉपर्टी हैं, हमारे साथ हर इंसान ने अपना मसला डिस्कस करना है और हमने दर्द दिल के साथ हर अपने मोमिन मुसलमान भाई और बहन का मसला हमने उसको सुनना भी है, उसका उनको हल और सलूशन भी बताना है। अगर रूहानी मसला है तो उसका हल भी बताना है, अगर कोई नफसियाती को मुआशरती मसला है तो उसका हल भी बताना है। और हर मोमिन मुसलमान का जो मसला है, जो घर घर की कहानी है, वो हमारे सीने में दफन है, वो हमारी ज़िंदगी का राज है। इन तमाम राजों के लिए हमारा सीना एक कब्रिस्तान की तरह है, जहाँ पर जिस तरह कब्रिस्तान में मुर्दे दफन किए जाते हैं, नेक हों बद हों सारे मदफून होते हैं, इसी तरह हमारा और हर मुआलिज जो एक काबिल मुआलिज होता है, उसका जो सीना होता है वो अपने मुतल्लिकीन का, अपने मुहिब्बीन का, अपने मरीज़ों के राजों का वो एक मदफन होता है। इसलिए हम किसी का नाम लिए बग़ैर एक इबरत के लिए कोई वाक़या बयान करते हैं कि किसी का पता भी ना चले कि वाक़या किसका है, और वाक़या भी किसी को आगे बताकर
عبرت حاصل کی جائے۔ تو انہوں نے اپنی بیٹی کی شادی کی، بہت مختصر میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔ تو 1 سال گزر گیا شادی کو، اور تقریباً شاید ٹوٹل 13-14 ماہ ہوئے شادی کو۔ تو اللہ نے ایک پھول جیسی بیٹی عطا فرما دی، 2 ماہ کی بیٹی تھی۔ اب کیا ہوا کہ اتوار کے دن صبح 8 بجے ان کے گھر کوئی ڈاکوؤں کی شکل میں کچھ لوگ داخل ہوئے، اور ان کی جو بیٹی تھی 2 ماہ کی، اس کو منہ پہ تکیہ رکھ کے مار دیا، اور پھر اسی طرح ان کی جو بچی کی ماں تھی، جو ہمارے محبت کرنے والے ہیں، ان کی جو بیٹی تھی جس کی شادی کی تھی انہوں نے اس فیملی میں، اس بچی کو بھی ایک واش روم میں جا کر اس کو باندھ کر ذبح کر دیا، اور اس کے شوہر کو بھی دوسرے واش روم میں، دوسرے بیڈ روم میں، ایک بڑا گھر ہے ان کا لاہور میں، یہ اچھے ویل سیٹلڈ لوگ ہیں، تو دوسرے واش روم میں اس کو باندھ کر ذبح کر دیا گیا۔ 1-2 گھنٹے بعد پتہ چلا، لوگ اکٹھے ہوئے۔ خیر مختصر یہ ہے کہ اللہ رب العزت کا جو انتقام کا ایک پہیہ جب چلتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ڈیل دی ہوئی رسی کو فوراً کھینچ دیتا ہے۔ 1 دن کے بعد ہی سارے قاتل پکڑے گئے۔ شام تک تو مین لوگ پکڑے گئے، یہ صبح 8 بجے کا واقعہ تھا اتوار کے دن کا، اور اگلے دن تک دوسرے قاتل بھی پکڑے گئے۔ 1-2 رہ گئے تھے، وہ 3-4 دن کے بعد وہ بھی پکڑے گئے۔ 1-2 کو اللہ تعالیٰ نے عبرت کا نشان بنا دیا، اور کچھ ابھی تک جیل میں ہے۔ تو یہ ہوا کیا، یعنی ایک سگے بھائی نے اپنی سگی بابی کو، بھتیجی کو اور سگے بھائی کو اپنے بیٹوں کے ساتھ اور کرائے کے قاتلوں کے ساتھ مل کر قتل کروایا۔ تو ہم تعزیت کے لیے گئے۔ پھر رمضان المبارک کے مہینے میں پھر وہ جو بھائی قتل ہوئے تھے، شہید ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ان کو اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ ان کا تعزیتی پروگرام تھا، ان کے اپنے ذاتی بہت بڑے شادی ہال کے اندر، جو ان کا اپنا ذاتی شادی ہال تھا، جس کی وجہ سے وہ بیچارے قتل ہوئے، اور دوسرے بھائی نے اس شادی ہال کی پراپرٹی پر قبضہ کرنے کے لیے بھائی کو قتل کروایا۔ وہ شاید 45-50 کروڑ کا وہ شادی ہال ہے، ایک مین جگہ پہ لاہور میں۔ تو اس شادی ہال کے اندر پھر وہ ان کا تعزیتی پروگرام تھا، وہاں میں نے بیان کیا، دعا کروائی اصالِ ثواب کے لیے، اور افطاری بھی تھی پچھلے رمضان المبارک میں۔ تو جب ہم نے یہ دیکھا کہ اتنا بڑا ظلم کیوں کیا ایک سگے بھائی نے، تو پھر اس سے پیچھے ایک بات ملی، ایک ظلم ملا۔ تو میرا بات آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب انسان کسی پہ ظلم کرتا ہے اور کسی مظلوم کی بد دعا لگتی ہے، تو 7 نسلوں تک وہ چلتی ہے۔ اب ہوا کیا کہ اس کے جو بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کروایا، اس نے آج سے 10-15 سال پہلے کسی کی ٹیکسی کرائے پہ لی، اور پھر ٹیکسی ڈرائیور کو قتل کر دیا، اور اس کا الزام اس کی بیوہ پر لگا دیا، اور الزام بھی اس گھرونے طریقے سے لگوایا کہ جی یہ عورت خراب تھی، اس نے اپنے آشنا سے مل کے یا اپنے شوہر کو راستے سے ہٹانے کے لیے قتل کروایا۔ اب اس بیوہ بیچاری پر، ان یتیم بچوں کے اوپر کیا گزری ہوگی، کیا کیا انہوں نے بد دعائیں نہیں دی ہوں گی۔ اب یہاں سے 15-16 سال پہلے ان کا مکافات عمل کا کام شروع ہوا، اللہ کی پکڑ کا کام شروع ہوا۔ لو جی، وہ باپ نے مل کے اپنے بیٹے کی وہ مدد کی، اور وہ ٹیکسی ڈرائیور کے قتل سے اس کو کسی طرح سائڈ پہ کر کے اس کی بیوہ کے اوپر الزام لگا دیا کہ اس نے اپنے شوہر کو قتل کروایا۔ شاید وہ بیچاری جیل میں گئی ہوگی، پرانی کہانی ہے یہ تو۔ پھر پولیس ریکارڈ جب نکلا اور پتہ چلا سارا کہ ان کا بیک گراؤنڈ کیا ہے سارا۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا کہ اسی کے ایک بڑے بھائی نے خودکشی کی، یا شاید اس آدمی نے قتل کروایا اور اپنے بھائی کے قتل کو خودکشی کا رنگ دیا۔ اب وہ باپ نے پھر اس بیٹے کی معاونت کی، اور وہ دوسرے بیٹے کے قتل میں سے اس کو نکالا۔ اب اسی بڑے بیٹے نے چند سالوں کے بعد پراپرٹی کی وجہ سے، جائیداد کی وجہ سے اپنے باپ کو قتل کیا۔ اب یہ تیسرا کام، باپ کو قتل کیا، جیل میں گیا، 4-5 سال جیل میں رہا۔ ماں چونکہ مدعی تھی، ماں کا دل نرم ہوتا ہے، اب وہ ماں نے آخر صلح صفائی کر دی، اور 2 بھائی باقی بچے۔ ایک ادارے میں آفیسر ہے، اور دوسرا ایک اس کا پرائیویٹ کام ہے، جو آخر پہ بیچارہ شہید ہوا، قتل ہوا۔ اب یہ 2 بھائی پیچھے بچے، اور بڑے بھائی کو انہوں نے معاف کر دیا، باپ کا قتل بھی، اور بھتیجوں کو معاف کر دیا، صلح صفائی ہو گئی، پراپرٹی تقسیم ہو گئی۔ اب یہ بات ختم ہو گئی۔ اب اسی بڑے بھائی نے، جس نے پہلے باپ کو قتل کیا، 4 سال جیل میں رہا، اسی نے یہ سارا کام کیا۔ اب چھوٹے بھائی کو قتل کروایا، اور اس کی بیوی کو اور 2 ماہ کی بچی کو، پراپرٹی کی خاطر۔
اب ایک بھائی پیچھے بچا جو ایک ادارے میں اعلیٰ آفیسر ہے. اچھا جی، یہ یہاں تک بات ختم نہیں ہوئی، آگے نسل در نسل چلتی آ رہی ہے. اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ ایک ٹیکسی ڈرائیور کا ناحق قتل اور اس کا الزام اس کی بیوہ پر لگانا. وہاں سے اس خاندان کی، اس نسل کی بربادی شروع ہوئی. ایک بیٹا قتل ہوا، باپ قتل ہوا، پھر چھوٹا بھائی قتل ہوا، پھر اس کی بیوی قتل ہوئی، 2 ماہ کی معصوم بچی بیچاری شہید ہوئی. یہ مکافات عمل اس طرح چلتا آ رہا ہے، چلتا آ رہا ہے. کچھ قبروں میں پہنچ گئے، کچھ جیلوں میں پہنچ گئے. ساری جائیدادیں، ساری پراپرٹیاں ادھر ہی پڑی ہیں لاہور میں. یہ ایک خاندان کی کہانی ہے، اور یہ ابھی تقریباً آخری واقعہ جو ہے یہ 1.25 سال پہلے کا ہے، پچھلے رمضان سے 2 ماہ پہلے کا. رمضان میں تو ہم نے سال ثواب کے لیے ان کی دعا کی وہاں پہ جا کے. تو یہ ہوتا ہے جب کسی پہ ظلم ہوتا ہے. بہت سارے ایسے واقعات ہیں. میں نے پچھلے دنوں ایک ادارے کے بہت بڑے حساس ادارے کے اعلیٰ آفیسر ہیں، تو وہ بیچارے ریٹائر ہوئے اور پھر ایسے بیچارے مصیبتوں میں جکڑے ہوئے ہیں. تو ان کے میں نے کچھ حالات دیکھے. میں نے کہا کہ آپ نے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انسان کے اوپر ظلم ضرور کیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایسی ناگہانی آفتیں آپ کے اوپر، اپنے خاندان کے اوپر اور آپ کے بچوں کے اوپر یہ جو آ رہی ہیں، نہ یہ جنات کا اثر ہے نہ جادو کا اثر ہے. یہ مکافات عمل ہوتے ہیں. یہ کسی کی بد دعا ہوتی ہے جو 7 نسلوں تک پیچھا کرتی ہے. آپ نے یہ سنا ہوگا کہ بعض لوگ کہتے ہیں جی فلاں کو کسی کی دعا ہے، اس کی نسلیں سنور گئی. اور جیسے لوگ کہتے ہیں کہ فلاں کو کسی کی پیر فقیر کی یا کسی مظلوم کی بد دعا ہے، نسلیں برباد ہو گئی. تو یہ جو دعا اور بد دعا کا عمل ہے، دعا کا اچھا عمل ہے، یہ کسی کو، کسی مظلوم کی، غریب کی، کسی حاجت مند کی، کسی ضرورت مند کی، اور کسی ایسے مفلوق الحال کی دعا لگ جائے، اس کی 7 نسلیں سنوار دیتا ہے اللہ. اور کسی مظلوم کی بد دعا لگ جائے، 7 نسلیں برباد ہو جاتی ہیں. تو ہمیں اس میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، اور ہر وقت ہمیں قدم پھونک پھونک کر رکھنا چاہیے، اور ایسی کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے کسی کام سے کسی کے اوپر ظلم نہ ہو، زیادتی نہ ہو، کسی کی حق تلفی نہ ہو، کسی کا ہم حق نہ ماریں، کسی کے ساتھ چند دنیا کے ٹکوں کی خاطر، تھوڑے سے مفاد کی خاطر ظلم اور زیادتی کر کے کسی مظلوم کی اور بد دعا نہ لے لیں، بلکہ لوگوں کے کام آئیں، لوگوں کی خیر خواہی کریں، غریبوں کے کام آئیں، مسکینوں کے کام آئیں، ضرورت مندوں اور حاجت مندوں کے کام آئیں، بیماروں کے کام آئیں. وہ جولیاں اٹھا اٹھا کر آپ کو دعائیں دے اور آپ کی نسلیں اللہ سنوار دے. الحمدللہ ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ہم اللہ کے بندوں کی دعائیں لیں. مجھے ایسے واٹس ایپ پر وائس میسیج آتے ہیں، ایسی کالز آتی ہیں کہ مجھے خود شرم آتی ہے، اور بعض دفعہ میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ میں تو نکمہ انسان ہوں، ہم اس قابل نہیں کہ لوگ ہمیں کس طرح اٹھا اٹھا کر جولیاں دعائیں دیتے ہیں. لوگوں کو اللہ تعالیٰ شفا دیتا ہے، لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ دعائیں بھی دیتا ہے. تو آپ سے بھی میری گزارش ہے کہ آپ بھی لوگوں کی دعائیں لیں. اللہ تعالیٰ جس طرح ہمیں دعائیں دلواتا ہے، آپ کو بھی دعائیں دلوائے گا. آپ بھی دعائیں لینے والے کام کریں. ہم آپ کے لیے دعا کریں، آپ ہمارے لیے دعا کریں. ہم آپ کی اولادوں اور نسلوں کے لیے دعا کریں، آپ ہماری اولادوں اور نسلوں کے لیے دعا کریں. یہ جو دعاؤں کا تحفہ ہے ایک دوسرے کو، یہ ملتا جائے، یہ بے لوث ہے. اس پہ کوئی پیسہ خرچ نہیں ہوتا. زبان کے چند بول ہیں، آنکھوں کے چند آنسو کے قطرے ہیں، اور ایسی دعائیں ہیں کہ آپ کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کے کر دیں، اور ایسی جولی پھیلا کے کر دیں. اللہ آپ کی کسی دعا سے کسی کی نسلیں سنوار دے، کسی کے مسئلے حل کر دے، دنیا آخرت بنا دے. تو یہ بہت سستا سودا ہے. تو اس لیے میری آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ سب کے لیے دعائیں کریں اور دوسروں کی دعائیں لیں. ایسے کام کریں کہ کوئی آپ کو دعا دے. دعا لینا، دعائیں کروائنا، دعائیں لیں. آپ دعا کروانا اور دعائیں لینا، اس میں فرق ہے. ایک ہوتا ہے منہ سے دعا کروانا، کہہ کے کروانا. ایک ہوتا ہے ایسا کام کیا جائے کہ خود آپ کے لیے کسی کے دل سے دعا نکلے، آپ کو اللہ تعالیٰ خود کسی کی دعا دلوا دے. یہ اصل کام ہے. تو آپ ہمارے لیے دعا کیا کریں، اور دعاؤں کا تحفہ ایک دوسرے کو دیا کریں. دعا بہت بڑا عمل ہے. دعا وہ عمل ہے جو تقدیر کو بدل دیتی ہے، جو آئی ہوئی بلا اور مصیبتوں کو ٹال دیتی ہے. اور دعائیں سننے والا اور دعائیں قبول کرنے والا میرا رب ہی ہے. جو مستجاب الدعوات لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اور اللہ ہی ہے جو سب کی دعائیں سنتا اور قبول کرتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کی نسلوں کو آباد اور شاد رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.